और जिंदगी मैं हूं। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, सबसे पहले हम खुदा सालूस के नहायत मशकूर हैं, ममनून हैं और दिल से उसके शुक्रगुजार हैं कि आज उसने फिर से हमें ये मौका बख्शा कि हम आज खुदा के दिन को, सबत को मिलकर मना सकें। और मैं आप सबकी खैरियत चाहता हूँ, मसीह की सलामती आपके साथ बांटता हूँ जो घरों में इस वीडियो को देख रहे हैं और इस इबादत में शरीक हैं। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम की रहनुमाई और उसकी हदायत जो आज के दिन हमारे लिए है उसको हासिल करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के सारे उन बातों का, सारी प्रस्तिश का, दुआओं का, तिलावत के किए जाने का। खुदावंद उन सारे भाइयों को बरकत दे और अपने ख़ानदान के लिए, अपने काम के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे, ताकि हम इन सारी टीम के वसीला से खुदावंद की हमदो सताइश और उसकी इबादत कर सकें। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम आज कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगियों के लिए उसकी हदायत और रहनुमाई को लें, एक बड़ा संजीदा सवाल मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ और इस सवाल का जवाब आप खुद ही अपने मन में दे सकते हैं। और जो यहाँ मौजूद हैं वो इस सवाल का जवाब हाथ खड़ा करके जो है वो दे सकते हैं। और वो सवाल है कि कितने लोग हैं जो रोज़ाना दुआ करते हैं, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, रात को सोते वक्त अपने खानदानों के साथ कितने लोग हैं जो रोजाना बिला नागा दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा अच्छा है कि खुदावंद को पसंद है कि इसके लोग उसके आगे झुकें और अपनी शुक्रगुजारियाँ उसके आगे पेश करें, अपनी दरख्वास्तें उसके आगे रखें। खुदा को ऐसा रिश्ता बड़ा पसंद है। आज कलाम मुक़द्दस में से, कलाम मुक़द्दस में हम बहुत सारे मर्दे दुआ और ख़तूने दुआ हमारे सामने नज़र आती हैं। और थोड़ी देर के लिए आज हम खुदा के बंदा दाऊद के दुआया पहलुओं पर गौर करेंगे। ज़बूरों के अंदर उसकी मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, दुआ का तरीक़ाकार है जो वो हमारे लिए, हमारे सीखने के लिए और हमारे लिए एक नमूना है। और इन दुआओं को, उसके तरीक़ेकार को जानने के बाद हम अपनी दुआ का मुआज़ना करेंगे कि खुदा का बंदा जो पैटर्न, जो नमूना दुआ के लिए हमारे सामने रखता है, हमारी दुआएं किस कदर उससे मिलती जुलती हैं या फ़र्क है। आज ख़ास तौर पर तिलावतें जो हैं वो मुख्तलिफ हिस्सा से की गई हैं। पहली तिलावत में हमने 3 आयात पढ़ी हैं और वो 2 ज़बूरों में से हैं। इसके अलावा मैं भी अपने जो है नुक्ते को स्टैंड करने के लिए मुख्तलिफ हवालाजात पढ़ूंगा और जिससे हमारा मतलब, हमारा मकसद और हमारा जो है मफ़हूम वाज़ेह होगा। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली आयत जो आज हमारे सामने पढ़ी गई है वो ज़बूर 51 से ली गई है और उसकी 10वीं आयत है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज न कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा न कर। मेरे अजीज़ों, दाऊद खुदा का बंदा जब दुआ में बैठता है तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट करता है, सबसे पहले जो दरख्वास्त करता है उसकी ये है कि ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल को पैदा कर। वो बजाय कि और बातें करे, बजाय कि अपनी बात करे, बजाय कि खुदा के साथ अपने रिश्ते की बात करे, सबसे पहले वो चाहता है कि खुदावंद मेरे दिल को पाक कर, मुझे साफ कर। और मत्ती की इंजील 5वें बाब में
جسے ہم مسیحی شریعت کہتے ہیں، مبارکبادیاں، ان میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاکیزگی، داؤد اس سے پہلے کہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات خدا کے ساتھ شیئر کرے، اس نے بہتر جانا کہ وہ اپنے دل کے لیے، جس کے اندر حسد ہے، جس کے اندر بغض ہے، جس کے اندر کینہ ہے، اس کو نکالنے کے لیے، اس کو دھونے کے لیے خدا سے پہلے درخواست کرے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ داؤد اس بھید کو جانتا ہے کیونکہ یہ زبور اس نے تب لکھا، زبور 51، جب ایک بڑا گناہ اس سے سرزد ہوا اور بتسبا سے اس نے مباشرت کی اور اس کے خاوند کو بھی مروا دیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا دل کس طرح کا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، اس لیے وہ درخواست کرتا ہے کہ خداوند پہلے میرے دل کو دھو ڈال اور میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ داؤد کی حالت ایسے ہی ہے جیسے نعمان کوڑی کی ہے۔ نعمان کوڑی جب اپنی شفا کے لیے آتا ہے تو وہ بڑے جرنیل کی طرح آتا ہے، وہ اپنی وردی کو پہن کر آتا ہے اور وہ اپنی ٹھاٹ باٹ گھوڑوں سمیت، اپنے نوکر چاکروں سمیت آتا ہے۔ بظاہر داؤد کی ہمیں شان تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے، جیسے نعمان کوڑی کے اندر کوڑ چھپا ہوا ہے، اسی طرح داؤد کا دل جو ہے وہ پاک نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے داؤد کی پہلی درخواست جب وہ دعا میں بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے خدا مجھے پاک دل دے۔ ہمیں بھی آج اپنی دعاؤں کا موضوع مضمون بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس نے خدا سے کہا، خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ ہونے دے۔ میرے عزیزو، جب میں اور آپ دعا کے لیے بیٹھے تو کہیں اے خداوند مجھے تیرے لہو کی ضرورت ہے، میری سوچوں پر، میرے خیالوں پر اور میرے دل کو دھو ڈال، مجھے نیا اور گوشتین دل عطا کر۔ اور مجھے وہ گیت بڑا خوبصورت ہے جو ہم اکثر کلیسیاؤں میں گاتے ہیں، دل لے لے میرا پیارے یسوع جس کو تو نے بنایا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم عبادت کے لیے آتے ہیں اور یا گھروں میں عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس جگہ کو پہلے تیار کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر ہم بیٹھ سکیں، کوئی گندگی نہ ہو۔ داؤد پاک روح کو اس لیے مانگتا ہے تاکہ پاک روح اس کے اندر سے ساری غلاظت کو دور کرے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنے پاک روح کو جو دھو سکتا ہے اس کو جدا نہ ہونے دے، وہ میری ساری گندگی کو جلا دے۔ لیکن لوگ الٹا سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں تو بہت گناہ گار ہوں، اگر میں نے دعا کر لی، میں نے کلام پڑھ لیا، میں ناپاک ہوں، میں خدا کے پاس نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزو، یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب وہ گناہ کی دلدل میں پھنس گیا تو اس نے اپنے دل کی پاکیزگی مانگی، اس نے کہا زوفے سے مجھے صاف کر۔ میرے عزیزو، ہماری دعاؤں کا مضمون فرق ہے۔ ہم روٹی، کپڑا، مکان، گاڑی، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ہماری دعاؤں میں یہ مضمون اور موضوع ہے، ہم نے دل کی پاکیزگی مانگی نہیں۔ یہ ساری چیزیں خدا کا وعدہ ہے بائبل مقدس میں، یہ ساری اچھی چیزیں اس نے کہا کہ اس نے اگر اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں تم کو تو ویسے ہی دے دے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے دعا کیجیے۔ میرے عزیزو، دوسری بات جو زبور 143
اس کے 10ویں آیت میں ہم نے پڑھا، مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ میرے عزیزو، یہاں پر دعا میں خدا سے درخواست کرتا ہے۔ دیکھیں داؤد کا دعائیہ طریقہ کس قدر فرق ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے مجھے سکھا، میں تیری مرضی پر چلوں، تو میرا آقا ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا چوپان ہے، اس لیے تو مجھے سکھا۔ یہاں پر بالکل ہی ہماری دعائیں فرق ہو جاتی ہیں، تاکہ میں تیری مرضی پر چلوں۔ مسیح خداوند نے بھی کہا، اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ لیکن ہم دعاؤں میں اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ہم یہ کہیں کہ اے خداوند میری خواہش یہ ہے، لیکن جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو۔ میرے عزیزو، یقیناً باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتا ہے، اور مسیح خداوند کہتے ہیں کہ تم جسمانی ہو کر اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں فراہم کرتے ہو، میں تو پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ہوں۔ اس لیے داؤد خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ اس نے ایسی کبھی دعا نہیں کی کہ خدا میری مرضی یہ ہے، بلکہ ہمیشہ اس نے خدا کی مرضی کو جانا ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس نے اپنا کام خدا کی مرضی پر چھوڑا ہے، ہمیشہ اسے فائدہ ہوا ہے، ہمیشہ وہ خوشی کا باعث ہوا ہے۔ ہمیں بہت سارے حوالہ جات مل سکتے ہیں کہ جہاں جہاں لوگوں نے مسیح کی، یسوع کی بات مانی ہے، وہاں انہیں نقصان نہیں اٹھانا پڑا، اس کی مرضی کے مطابق کام کیا ہے، وہاں انہیں کامیابی ہوئی ہے۔ پطرس کی جہاں پر بلاہٹ ہوتی ہے، وہاں پر مسیح خداوند کہتا ہے گہرے میں لے چلو، تو جب وہ مسیح کے کہنے پر اوبے کر کے اس کی مرضی کے مطابق جال ڈالا، تو میرے عزیزو مچھلیوں کا ایک بڑا گول انہوں نے گھیرا۔ شاگردوں کے ساتھ یہ مچھلی کا جو واقعہ ہے پھر ایک دفعہ دو دفعہ ہوتا ہے۔ مسیح خداوند کہتا ہے جال ڈالو، جاؤ دیکھو اس مچھلی کے منہ میں دیکھو، تمہیں مسکال ملے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ سو جس کسی نے اس کی مرضی اور بات کو مانا، وہاں معجزہ ہو گیا، اور جہاں جہاں اس کی مرضی کے خلاف لوگ چلے، نقصان ہوا اور وہ ناکام ہوئے۔ داؤد نے جب مردم شماری کروائی اپنی مرضی کے مطابق، تو میرے عزیزو وہ سزا کا باعث ہوئی، دوسروں کے لیے بھی عذاب کا باعث بنا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ دعا کے اندر ہم خدا کی مرضی کو جانیں، خدا کی مرضی کو رکھیں۔ تیسری بات جو زبور 143 اس کی 5ویں آیت ہے، میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں۔ میرے عزیزو، داؤد جب دعا میں جھکتا ہے تو وہ اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے، لیکن ہم اکثر جب دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم اپنے حال میں کھو کر دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم روتے بھی ہیں تو اپنا حال ہمارے سامنے ہے، ہمارا دکھ ہمارا سامنے ہے، لیکن داؤد یہاں کہتا ہے میں گزشتہ زمانوں کو یاد کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی ان ساری مہربانیوں میں جب جب وہ ساتھ رہا، ان کو یاد فرما کر وہ دعا کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور دعا کرنے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ مسیح خدا مجھ پر مہربان رہا ہے، میں اس کی شکر گزاری کروں، میں دعا میں بیٹھوں۔ وہ اس کی رحمتوں پر دھیان کرتا ہے، اور جب ہم خدا کی رحمتوں پر دھیان کریں تو میرے عزیزو ہم کیا تھے، کہاں سے اس نے ہمیں اٹھایا، اس ماضی میں ذرا جھانک کر دیکھیں تو خدا نے ہمیں اس غلاظت سے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ اس کی شکر گزاری کے لیے ہم بیٹھیں۔ جب بھی زندگی میں مشکل وقت آئے، ابلیس کہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، اب تمہارا کیا ہوگا، تو میرے عزیزو اس سے کہیں کہ ماضی میں میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے،
دعا میں اس عزم سے بیٹھے۔ میرے عزیزو، چوتھی بات، زبور 141 اس کی تیسری آیت، اے میرے خدا میرے لبوں پر پہرا بٹھا، میرے ہونٹوں کی نگہبانی کر۔ یہ وہی زبور ہے جو ہم گاتے ہیں، میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی، منہ تے نگہبان بٹھا۔ میرے عزیزو، داؤد یہ دعا کرتا ہے کہ خداوند میں کچھ بھی غلط نہ بولوں، میری زبان اور میرے منہ کا تو ذمہ لے، اور اس پر میں قابو نہیں پا سکتا، تیری طرف سے مدد فراہم ہے۔ داؤد یہ دعا کرتا ہے کہ خدا مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو تیرے اور تیرے کلام کے خلاف ہو۔ اس لیے کلام مقدس میں خطوں کے اندر درج ہے کہ یعنی گفتگو ہماری ایسی پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر ایک کا مناسب جواب دینا آ جائے۔ یہ دعا کریں کہ خداوند میری زبان کو اچھا کر۔ آج زبان کو اچھا کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لوگ بیماریوں کی شفا مانگتے ہیں، دکھوں کی شفا مانگتے ہیں، لیکن آج زبان کو بھی شفا کی ضرورت ہے۔ اور کلام مقدس اس کے بارے میں بڑی صاف طریقے سے لکھتی ہے کہ یہ آگ لگانے کی مانند ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب کو زبان کے شفا کی ضرورت ہے۔ ہم جب مرضی جہاں مرضی بری باتوں کو ایک ہی چشمے سے، دونوں چیزوں کو، اچھی اور بری دونوں ہی ہم بہاتے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اس لیے یہ دعا کریں کہ اے خداوند جب بھی میرا منہ کھلے تو میں ترقی کی بات کروں، جب بھی میں بولوں میں بھلائی کی بات کروں، میں ایمان کی بات کروں، میں دوسروں کی برکت کی بات کروں، حمد کے گیت گاؤں، صلح اور سلامتی کی بات کروں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہماری دعا میں یہ بات شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی، یہ داؤد خود نہیں کر سکتا تھا، ہم بھی نہیں کر سکتے۔ بطور بشر ہم بھی اس پر قابو نہیں پا سکتے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہمیں مسیح کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اس کی طرف تکنے کی ضرورت ہے۔ وہی ان ساری چیزوں پر قابو پا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، پانچویں اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا، زبور 62 زبور ہم سب کو یاد ہے، خداوند نو اڈیک دی رہے آرام نال میری جان۔ اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اے لوگو ہر وقت خداوند پر توکل رکھو اور اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ یہ داؤد کی دعا کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ داؤد اپنے سارے خوف، اپنے سارے شکوک خدا کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہے۔ دعا میں وہ خدا کے سامنے دل کھول دینا چاہتا ہے، اور اس بات سے داؤد جو ہے خداوند کے ساتھ اپنی ساری باتیں اور دکھ اس لیے پیش کرتا ہے، جس طرح مجھے یہاں پر حنا کی شکل بھی یاد آ رہی ہے کہ وہ اس نے اپنا درد دکھ خدا کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ خدا ریلائبل ہے، ہم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی بہن پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنے دل کی بات، اپنی کھلی بات، اپنے درد کو ہم شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ لیک ہو جانے کا ڈر ہے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند پر توکل رکھوں اور اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دوں۔ اس لیے میرے عزیزو، کتنا بھی بہتر اور اچھا آپ کا دوست ہے، سیکرٹ کو رکھنے والا صرف میرا اور آپ کا خداوند ہے۔ اس لیے اپنے دل کی باتیں اس سے کریں، اور وہی کر سکتا ہے جو جس کا رشتہ اس کے ساتھ بہتر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ داؤد کی دعائیہ ڈائری ہے، اور بھی ان میں باتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ آپ گھروں میں اگر اس کو سٹڈی کریں، زبوروں کو بہتر طور سے پڑھیں، تو ان کے اندر داؤد کے مختلف پہلو دعا کے ہمیں نظر آ سکتے ہیں۔
اس لیے آج ہم نے دیکھا کہ داؤد اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے دعا کرتا ہے، داؤد اپنی دعا میں خدا کی مرضی کو جاننا چاہتا ہے، داؤد اپنی دعا میں خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلنا چاہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو چیک کریں، دیکھیں، ان پر نظر ثانی کریں اور موازنہ کریں۔ میں نے داؤد کی دعائیہ ڈائری آپ کے سامنے کھول دی ہے، اپنی دعا کو ٹیلی کریں، کیونکہ خدا کا بندہ ہمارے لیے خدا کی طرف سے چناؤ ہے، اور اس کا خدا کے ساتھ رابطہ رہا ہے۔ وہ کس طرح رابطے میں رہا، ہم کس طرح رابطے میں رہ سکتے ہیں، اس کو چیک کریے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔